किसी से कभी कोई फेवर नहीं मांगा है, मैंने कभी किसी से ये दरख्वास्त नहीं किया कि मेरे लिए कोई फॉर्म 47 का बंदोबस्त कर। सिर्फ और सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन का मुतालबा किया। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूँ। आपने इलेक्शन में निकलना है और वोट देकर फॉर्म 45 साथ लाना है। फॉर्म 45 का बंदोबस्त आपने करना है, फॉर्म 47 का बंदोबस्त मैं करूंगा। कभी ये दरख्वास्त नहीं की कि फॉर्म 47 से हुकूमत दें, किसी से हिमायत नहीं मांगी, ना कभी कहा सिलेक्ट किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जिला शिगर की तहसील गुलाबपुर के इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली तमाम जमातें सब कुछ इस्लामाबाद से चलाना चाहती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी चाहती है गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के फैसले वहाँ के अवाम करें। 18वीं तरमीम के जरिए जो हुकूक बाकी सूबों को दिलवाए वो गिलगित बल्तिस्तान को भी दिलवाएंगे। आईनी तरमीम होनी है तो उसमें गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हुकूक दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर तवज्जो दी जाए स्विट्जरलैंड बन सकता है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। एनएफसी के अंदर शेयर मिलना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान को भी और जम्मू कश्मीर को भी। नून लीग के सदर मियां नवाज शरीफ कल गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने एनओसी जारी कर दिया। साबिक वजीर आजम को ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हमारी हुकूमत न हटाई जाती तो मुल्क में तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। स्कर्दू में जलसा-ए-आम से खिताब। कहा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को एनएफसी अवार्ड में हिस्सा मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मंसूबों का आगाज किया। मुनासिब तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान स्कर्दू पहुंच गए। पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान ने इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग काफ के वफूद गिलगित और स्कर्दू पहुंच गए। चौधरी शुजात हुसैन का कहना है मुस्लिम लीग के दौरे हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान में तरक्की का नया बाब रकम हुआ। हमारे दौरे इक़्तिदार में खित्ते में तालीम और सेहत शोबों में नुमाया बेहतरी आई। अवाम खोखले नारों के बजाय मुखलिसाना कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करें। अमेरिकी फौज के ईरान के रेडार और ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ पर हमले। सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले हफ्ते और एतवार को गोरोक और जजीरा कशम पर किए गए। अमेरिकी जंगी तैयारों ने ईरान के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और 2 खुदकुश हमलावर ड्रोन्स को तबाह कर दिया, जो इलाकाई समंदरी रास्तों से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों के लिए खतरा बन सकते थे। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरान के हमले में एक अमेरिकी MQ-1 ड्रोन बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई हुदूद में तबाह हुआ, जिसके जवाब में हमले किए गए। जंगबंदी के दौरान भी ईरानी जारहियत के जवाब में अमरीकी असासों और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पासदारान इनकलाब का ईरान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले फ़िज़ाई अड्डे पर हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है इस फ़िज़ाई अड्डे पर हमला किया है जिसे अमरीका ने सूबा हुर्मुज़गान के जजीरा सीरेक में वाक़ई टेलीकम्युनिकेशन टावर पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। पासदारान इनकलाब ने उस फौजी तनसीब या अड्डे के मकाम की तफसील फराहम नहीं की। बताया कार्रवाई अमरीकी फौजी जारहियत के जवाब में की गई। हमले के दौरान मुकर्ररा अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई कहते हैं अमरीका जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, जिससे उसकी गैर संजीदगी वाज़ेह होती है। ईरान के हक़ दिफ़ा के खिलाफ यूरोपी बयान मुनाफिकाना और गैर जिम्मेदाराना है। स्पीकर बाकर कालिबाफ ने एक्स पर लिखा बहरी नाकाबंदी और लबनान में जंगी जराइम में इजाफा सबूत है कि अमरीका जंग बंदी पर अमल नहीं कर रहा। कुवैत की अपनी सरजमीन पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का कहना है अपनी सलामती के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करने का हक़ महफूज रखते हैं। हमले ख़ित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने लबनान में इसराइली पेशकदमी की भी शदीद मज़म्मत की। खलीज ताउन काउंसिल की कुवैत पर ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत। GCC सेक्रेटरी जनरल जासिम मोहम्मद अल बदेवी ने कहा ऐसे हमले अमन व अमान की कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी और सलामती काउंसिल नोटिस ले।
فرانسیسی صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ۔ فرانسیسی صدر نے ایران سے معاہدے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششوں کو سراہا۔ شراکت داروں سے مل کر آبنہ ہرمز محفوظ بنانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران واقعی معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ معاہدہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہوگا جو امریکہ کے ساتھ کھڑے رہے۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، سکون رکھیں، آخر میں سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے امریکہ کے ساتھ بات چیت اور پیغامات کا تبادلہ جاری ہے۔ واضح نتیجہ سامنے آنے تک مذاکرات سے متعلق کوئی فیصلہ یا رائے نہیں دی جا سکتی۔ ہمیں خیال سرائیوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ بات چیت ابھی مشاورت، جائزے اور پیغامات کے تبادلے کے مرحلے سے آگے نہیں بڑھی ہے۔ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان 8ویں اسٹریٹجک مذاکرات، تجارت سرمایہ کاری کے فروغ پر اتفاق۔ نمائندہ یورپی یونین کایا کالس کا کہنا تھا امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کا ثالثی کردار قابل ستائش ہے۔ پاکستان یورپی یونین شراکت داری تجارتی لحاظ سے اہم اور معاشی ترقی کی ضامن ہے۔ پاک بھارت کشیدگی خطے میں مزید عدم استحکام کا باعث بن سکتی تھی۔ یورپی یونین نے دونوں ہمسایہ ملکوں پر کشیدگی میں کمی پر زور دیا۔ پاکستان کو عالمی قوانین کے مطابق اپنی خود مختاری اور عوام کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان خطے میں امن، سفارتکاری اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے کوشاں ہے۔ مقبوضہ کشمیر تنازع کا مستقل حل کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ افغان سرزمین سے دہشت گرد عناصر کی کارروائیاں ہماری سلامتی کے لیے تشویش کا باعث ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال پر اجلاس آج اسلام آباد میں طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آزاد کشمیر کے انتخابات اور سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھوڑ، امیر مقام مولانا ثناء اللہ شرکت کریں گے۔ چلاس میں سیاحتی مقام فیری میڈو جانے والی سیاحوں کی گاڑی کو حادثہ، 7 افراد جاں بحق۔ گاڑی ڈرائیور کی شناخت ضیاء اللہ کے نام سے ہوئی جو دیامر کا رہائشی تھا۔ جاں بحق افراد میں علی اور سجاد کا تعلق پشاور جبکہ 4 سیاحوں کا تعلق پنجاب سے ہے۔ شناخت کا عمل جاری ہے۔ کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی جیل میں بند مگر منشیات کی سپلائی بند رہی۔ کراچی میں بچوں کے پاپڑ کی یارڈ میں کوکین سپلائی کی جانے لگی۔ گھروں، بنگلوں اور ریسٹورانٹ تک پاپڑ کے پیکٹس میں میڈم پنکی نام کی کوکین کی ڈبیاں سپلائی کا انکشاف۔ AIY نیوز کوکین سپلائی اور گاہکوں کی آڈیو سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق پنکی نیٹ ورک کے کارندوں نے مالی لین دین کے لیے مزید آن لائن اکاؤنٹس بھی جاری کر دیے۔ انمول عرف پنکی کو 22 مئی کو جیل کسٹڈی کیا گیا۔ اب تک پولیس کی جانب سے منظم گینگ کے خلاف کوئی بڑی کارروائی سامنے نہیں آ سکی۔ منشیات ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف منشیات اور غیر قانونی اسلحے کے مقدمات۔ جیل حکام نے سیکیورٹی وجوہات پر ملزمہ کی ویڈیو لنک پر عدالت میں پیشی کی درخواست کر دی۔ کورٹ پولیس کا خط بھی عدالت میں پیش کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے ملزمہ کو گارڈن تھانے کے 2 مقدمات میں عدالت میں پیش کیا جانا ہے۔ ہائی پروفائل ملزمہ کی پیشی شہریوں کے ساتھ ملزمہ کے لیے بھی سیکیورٹی رسک ہے۔ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے اہم سہولت کاروں کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔ ملزمان سہیل الرحمان اور ذیشان نے ایک مقدمے میں درخواست ضمانت دائر کی۔ سیشن عدالت کی جانب سے محفوظ فیصلہ اسی ہفتے سنائے جانے کا امکان۔ آئندہ مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 4264 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ دستاویز کے مطابق وفاق کے ترقیاتی پروگرامز کا حجم 1126 ارب روپے جبکہ صوبوں کے ترقیاتی پروگرامز کا حجم 3138 ارب ہوگا۔ پنجاب 1450 ارب روپے کے ترقیاتی پروگرام کے ساتھ سر فہرست۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ میں 1306 ارب روپے مقامی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے۔ سندھ کا ترقیاتی پروگرام 816 ارب روپے مقرر کیا جائے گا۔ سندھ کے ترقیاتی بجٹ میں 520 ارب روپے مقامی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے۔ KP کے ترقیاتی پروگرام کا حجم 564 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے۔ 377 ارب روپے مقامی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے۔
بلوچستان کے سالانہ ترقیاتی پروگرامز کے لیے 308 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے. 275 ارب روپے مقامی وسائل سے فراہم کیے جائیں گے. پی ٹی آئی کے 30 ایم پی ایس کا پارلیمانی پارٹی اجلاس کا بائیکاٹ. ذرائع نے بتایا صوبائی وزراء کے رابطوں کے باوجود ناراض ارکان وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. اجلاس سے پہلے سہیل آفریدی اور علی امین گنڈا پور کے درمیان واٹس ایپ میسیجز کا تبادلہ ہوا. سہیل آفریدی نے کہا پارٹی کے اندر اور باہر کچھ لوگ چاہتے ہیں اجلاس کامیاب نہ ہو. میری حکومت گرانے کا وعدہ کیا گیا ہے. یاد رکھنا آئینی عدالت ہو یا کوئی اور کسی کا باپ بھی حکومت نہیں گرا سکتا. علی امین گنڈا پور نے جواب دیا اس کا اور اس کا کیوں کہتے ہو, نام کیوں نہیں لیتے؟ چھپ کر ملاقاتیں آپ کرتے ہیں, اشارتاً دھمکیاں دوسروں کو دے رہے ہیں. جو ذمہ داریاں اور کمٹمنٹ ہیں ان پر توجہ دیں. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی ملاقات. مصطفیٰ کمال نے شعبہ صحت میں جاری اور آئندہ منصوبوں سے متعلق بریفنگ دی. وزیر اعظم نے پولیو اور ہیپاٹائٹس جیسے موذی امراض کے خاتمے کے لیے وزارت صحت کی کاوشوں کو سراہا. وزیر صحت مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت اجلاس. مقامی سطح پر ویکسین کی تیاری پر پیش رفت کا جائزہ. مصطفیٰ کمال نے کہا پاکستان میں ویکسین کی مقامی سطح پر تیاری کے لیے انڈونیشیا ہمارا لیڈنگ پارٹنر ہے. $864 ارب کے ٹیکس شارٹ فال کا تاثر بالکل غلط اور گمراہ کن ہے. ٹیکس وصولیاں نظر ثانی شدہ اہداف کے مطابق ہیں. وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد کہتے ہیں آئی ایم ایف کی مشاورت سے ریونیو ہدف تقریباً 13,000 ارب روپے ایڈجسٹ کیا گیا. ایف بی آر نے پہلے 11 ماہ میں 11,257 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے تقریباً ہدف حاصل کر لیا. نظر ثانی شدہ مالی فریم ورک کے تحت ایف بی آر کی کارکردگی مضبوط ہے. موجودہ کارکردگی ریونیو بحران یا بڑے ٹیکس شارٹ فال کے دعووں کی نفی کرتی ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے باعث بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برنٹ خام تیل 3.2% اضافے کے فی بیرل ہو گیا. امریکی ویسٹ ٹیکسس 3.54% اضافے سے $90.45 فی بیرل پر آ گیا. آگرہ نے جون کے لیے ایل پی جی کی قیمتوں میں $4.96 فی کلو کا اضافہ کر دیا. ایل پی جی کی فی کلو قیمت $308.76 مقرر. 11.8 کلو کے سلنڈر کی قیمت $3,463 سے بڑھ کر $3,584.90 ہو گئی. گھریلو سلنڈر کی قیمت میں مجموعی طور پر $58.51 کا اضافہ ہوا. ٹریفک پولیس کا شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ. شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزی پر فیس لیس ای چالان کے نفاذ کا آغاز کر دیا گیا. ڈی آئی جی ٹریفک کا کہنا ہے آج سے ای ٹکٹنگ کا نظام فعال کر دیا گیا. کمرشل گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں صرف بائیں جانب کی 2 لینز استعمال کرنے کی پابند ہیں. تیز رفتار پرائیویٹ گاڑیوں کے لیے دائیں جانب کی 2 لینز مخصوص ہیں. خلاف ورزی پر خود کار چالان ارسال کیے جائیں گے. کراچی کی ساؤتھ زون پولیس نے خواتین کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر ہراساں کرنے والے ملزم صابر کو گرفتار کر لیا. ترجمان کا کہنا ہے پولیس کو اوباش شخص کے خلاف شکایات موصول ہوئی. فوری ایکشن لیتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا. گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. لاڑکانہ میں کاروکاری کے الزام میں پسند کی شادی کرنے والا جوڑا قتل. پولیس کے مطابق باپ نے بیٹی اور داماد کو قتل کرنے کے بعد گرفتاری دے دی. لاڑکانہ کی سندھ گرین کالونی میں مسلح ملزمان کی گھر میں گھس کر فائرنگ. 4 افراد جاں بحق, 4 سال کی بچی سمیت 2 افراد زخمی. پولیس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی کا نتیجہ ہے. شکارپور میں 2 گروپوں میں فائرنگ سے 3 افراد قتل, 3 زخمی. کراچی کے جناح اسپتال کے واش روم میں بچے کی مبینہ ولادت کا واقعہ. تحقیقاتی کمیٹی نے رپورٹ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو جمع کروا دی.
رپورٹ میں کہا گیا متاثرہ خاتون رات 9:30 بجے گائنی وارڈ آئیں، کسی نے خاتون کو طبی امداد نہیں دی، خاتون کا الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں کروایا گیا، خاتون کو چہل قدمی کا مشورہ دیا گیا، کنسلٹنٹ اور RMO ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے۔ رپورٹ میں ڈیوٹی پر موجود پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز کی بطور سزا 3 ماہ ٹریننگ میں اضافے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنانے کا حکم، حزب اللہ کے زیر اثر لبنانی علاقوں میں اسرائیلی فوج کو گرفت مضبوط کرنے کی ہدایت، کہا جنوبی لبنان میں نبطیہ کے قریب قلعہ شفیق پر قبضہ اہم قدم ہے اور اسرائیلی پالیسی میں بڑی تبدیلی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے لبنانی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطے، ایکزیوس کا کہنا ہے مارکو روبیو نے نئی جنگ بندی کی تجویز پر لبنانی اور اسرائیلی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ مغرب اور ماسکو کے درمیان سمندری پابندیوں کی جنگ تیز ہو گئی۔ فرانسیسی بحریہ نے بحر اوقیانوس میں روسی ٹینکر روک لیا، فرانسیسی اہلکار ہیلی کاپٹر سے اترے اور جہاز پر قبضہ کر لیا۔ فرانس کا کہنا ہے سمندر کے قانون کی خلاف ورزی ناقابل قبول ہے۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں شدید گرمی، نوکنڈی میں درجہ حرارت 47، دالبدین 46 سینٹی گریڈ، سربی اور تربت میں 44، جیکب آباد اور سکھر میں 43 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آج جنوبی پنجاب، شمال مشرقی بلوچستان اور جنوب مشرقی سندھ میں تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف ہوم گراؤنڈ پر ون ڈے سیریز جیتنے کا مشن، پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں آج قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ٹریننگ کریں گی۔ پاکستان اور آسٹریلیا کا دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن آسٹریلیا کے خلاف سپن وکٹ بنانے کے دفاع میں سامنے آ گئے۔ ایکس پر لکھا، لوگ کہہ رہے ہیں پچز ورلڈ کپ کی تیاری کے حوالے سے نہیں بنائی گئی، جبکہ ورلڈ کپ میزبان ملکوں میں فاسٹ کے ساتھ سپن وکٹیں بھی استعمال ہوتی ہیں۔ ہم نے اسی حوالے سے مکمل پلان کیا ہے، آئندہ 18 ماہ اس پلان کے مطابق ٹریننگ کریں گے۔ ICC کی بورڈ میٹنگ میں کرکٹ قوانین میں تبدیلی کی منظوری، ٹیسٹ میچوں میں خراب روشنی کی صورت میں پنک بال کا استعمال کیا جا سکے گا، مشکوک بالنگ ایکشن کو جانچنے کے لیے ہاک آئی کا استعمال ہوگا۔ ون ڈے میچ میں پانی کے وقفے کے دوران کوچز کو ٹیم سے مشاورت کے لیے گراؤنڈ میں جانے کی اجازت ہوگی۔ T20 میچز میں اننگز کے دوران 20 کے بجائے 15 منٹ کا وقفہ ہوگا۔ ICC بورڈ نے کینیڈا کرکٹ ایسوسی ایشن کی رکنیت معطل کر دی، کینیڈا کی کرکٹ ٹیمیں بین الاقوامی مقابلوں میں حصہ لیتی رہیں گی۔ اور فلم بینوں کے لیے بڑی عید پر بڑا تحفہ، سلمان اقبال فلمز، ARY فلمز اور پرویز ملک فلمز کی پیشکش۔ فلم لفظی سو نے دھوم مچا دی، کراچی، لاہور اور پنڈی کے سینما گھروں میں فلم دیکھنے والوں کا سیلاب امڈ آیا۔ پروڈیوسر اور کاسٹ فلم کی کامیابی کے لیے پر امید۔